अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई। गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़ और मुकदमात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी तारीख मुल्क में नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। आज असम्बली में होने वाले इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा अली मोहम्मद खान ने तकरीर की तो मुझे आन जहानी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का इसी असम्बली में दिया गया एक बयान याद आ गया। ज़रा आपके साथ भी शेयर करते हैं। मैं जेल क्या देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर हम में से ही होगा, मैं हूँगा इंशाअल्लाह। बात तो सच है कि तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ करती रही, आज उनके साथ भी रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। मगर सवाल ये है कि ये सब आखिर कब तक होता रहेगा? क्या इसे ब्रेक भी लगेगी या फिर नहीं? पाकिस्तान पार्लियामेंट की तारीख में कल रात जो कुछ हुआ, इससे पहले कभी ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ था कि सिक्योरिटी फोर्सेस पार्लियामेंट के अंदर और बाहर से पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार कर रही थी। अब इसकी तौजीह चाहे जो भी दी जाए, मगर ये एक्शन जमहूरी इक़दार के मनाफी था। जमहूरियत में मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है और गिले शिकवे दूर होते हैं, मगर आज सभी सियासी जमातें अना, ज़िद और हटदर्मी के मीनार इस्तादे खड़ी हैं। अगर कोई बात करना भी चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ फ़ौज से। कोई भी जमहूरी रिवायत की पासदारी करने को तैयार ही नहीं। ऐसे में नुकसान किसका हो रहा है, ये भी सोचने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। अमरीकी दबाव में हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन तकमील नहीं कर पा रहे और 18 अरब डॉलर्स के जुर्माने की तलवार हम पर लटकने लगी है। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि 7 अरब डॉलर्स के कर्ज के लिए इदारों की निजकारी, इदारों की बंदिश और अवाम पर टैक्सेस का बोझ लादने वाला मुल्क 18 अरब डॉलर्स का जुर्माना किस तरह अदा करेगा? मुल्क की मईशत दिवालिया तो नहीं हुई, लेकिन अगर IMF से कर्ज की किस्त नहीं मिलती तो मुआशी पहिया जाम ज़रूर हो सकता है। लेकिन इस बात की तरफ तवज्जो कौन दे? क्या हुकूमत तवज्जो दे जो जजेस को तौसी देने की ऑफ़र कर रही है, इक़्तिदार को तूल देने के लिए वजारतें बांट रही है, या फिर तहरीक इंसाफ की सूरत में वो अपोजिशन मुल्क कौम की फ़िक्र करे जो ओए तोए और गालम गलोच के कल्चर से बाहर ही नहीं निकल रही और जिनका एक ही मंशूर है कि अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसके लिए चाहे मुल्क को भी खुदा न ख्वास्ता कोई नुकसान पहुंचता है तो पहुंच जाए। अवाम और सियासतदान सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा। इदारों को भी खुद एहतसाबी करना होगी, अपनी हुदूद के अंदर जाना पड़ेगा और अपने हिस्से की शमा रोशन करना पड़ेगी, वगरना पछतावे, अफसोस और खलिश के सिवा सियासी जमातों के पास कुछ नहीं बचना। मगर यहाँ सवाल ये है कि मुल्की मईशत, मुल्की इस्तेहकाम और मुल्की बका की खातिर एक पेज पर आने के लिए पहला कदम कौन उठाएगा, यह अहम सवाल है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने, मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है खेलदास कोस्तानी साहब ने और तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं लेडीज़ फर्स्ट जो है उस पर अमल पैरा होते हुए मुसर्रत साहिबा आपसे सवाल करना चाहूँगी। आपकी जमात और ख़ास तौर पे खान साहब मुसलसल मुज़ाकरात की बात करते आ रहे हैं और मुज़ाकरात भी सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से। आज जो बयान उन्होंने गुफ्तगू करते हुए दिया है कि तमाम तर जो दरवाजे हैं वो बातचीत के इस्टेब्लिशमेंट से बंद कर दिए हैं, तो मुझे पहले ये क्लियर कर दें कि ये दरवाजे पहले कभी खुले भी थे इन 1.5 सालों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरवा एंड थैंक यू। आपने लेडीज़ फर्स्ट होने का मुझे उसकी वजह से ये एजाज़ बख्शा कि मैं पहले अपना मौक़िफ़ रखूं। अच्छा देखें फरवा, सबसे पहले मैं 2-3 सवाल रखूंगी और बेहतर है कि हम कोई ये जो आज का हमारा पैनल एक तो बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव हमारी डिस्कशन होगी और हम किसी आपस में एक डिस्कशन के बाद खुद किसी नतीजे पे तो कम अज़ कम पहुँचने की कोशिश करें। देखिए पहला पॉइंट ये है कि जब हमारा जलसा ये सारा कुछ हुआ क्यों, जो खान साहब ने ये बात कही है उसके पीछे एक पस मंज़र है, उसको डिस्कस किए बगैर हम इस सारे डिस्कशन का नतीजा नहीं निकाल सकते। जब हमारा जलसा मुलतवी हमें करना पड़ा उस वक्त जो टेम्परेचर था, पब्लिक का हमारे ऊपर प्रेशर था, जो वर्कर्स अग्रेसिव थे, जो कुछ हुआ वो आप सब लोगों ने रिपोर्ट भी किया, उस पर शोज़ भी हुए। हमने जज्बा खैर सगाली के तहत और पाकिस्तान के लिए कि अगर हमारी वजह से इंतशार फैलने का ख़तरा है, कोई बात नहीं, हम जलसा आगे ले जाते, हम लेके गए उसके। और हमें जो प्रॉमिसेस किए गए क्या कि एक तो NOC दे दिया गया
ایک وینیو اس وقت جو دے دیا گیا جس پہ ہم نے اوکے کیا، اور ساتھ یہ کہ ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. اب رکاوٹ سے مراد تو یہی تھا نا کہ ہماری جلسہ گاہ پہ ہم ایک سیاسی اجتماع کرنے لگے تو ہمیں جانے دیا جائے گا. لیکن اس ٹرسٹ کو بریچ کیا گیا. پریکٹیکلی جو کچھ میدان میں کل پرسوں ہوا جلسہ گاہ کے اندر، وہ میں 2-3 بڑی موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اینڈ ٹائم پہ پھر انہوں نے جگہ چینج کی، ہم نے پھر اس پہ اف نہیں بولا، ٹھیک ہے جی تھوڑا ادھر لے جائیں تو ادھر لے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اوکے. پھر جلسے کے دن میں خود فروا وہاں پہ گئی ہوں. آپ نے لوگوں کو، ایک سیاسی جماعت کے جو ورکرز ہیں، پاکستانی عوام ہے، وہ کوئی غیر ملکی تو ہے نہیں، وہ کوئی دہشت گرد تو ہے نہیں. آپ نے کنٹینر لگا کے ساری جلسہ گاہ کو چاروں سائیڈوں سے نہ صرف بند کیا. کوئی بھی سیاسی جماعت جب کسی شہر میں جلسہ کرتی ہے تو زیادہ کراؤڈ لوکل آنا ہوتا ہے. آپ نے پنڈی بند کر دیا، آپ نے اسلام آباد اپنا دارالخلافہ ٹوٹل کنٹینر سٹی بنا دیا، ایسے لگتا تھا ڈرائی پورٹ ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، جلسے کے اندر جانے کا جو راستہ ہے وہ آپ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ سیل فرام بوتھ سائڈز. ٹھیک، مطلب کہ میں نے خود اس میں ویڈیو بنا کے پھر موٹر وے پہ جا کے جیمر لگا دیے، نیٹ چل نہیں رہا، جا کے آپ جاری کی کہ کس طرح سے لوگ آئیں، یہاں پہ تو سب بند ہے. ٹھیک ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری طرف سے مذاکرات کے لیے ہمیشہ سے اوپن آفر رہی ہے. اور اگر انہوں نے ہمارے سے مذاکرات کیے یا جس نے بھی انگیج کیا، ہم تو انگیج ہوئے. سیاسی لوگوں کو انگیج ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے توپے گنے نکال کے تو آپس میں ایک دوسرے کو مارنا تو ہے نہیں نا. الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے فیصلہ تو ہونا ہے ڈائیلاگ پہ، بات چیت پہ. ہم نے ان کی بات مانی، ہم نے ان کی عزت رکھی. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہمیں جلسہ خالی کرنے دیتے. ابھی ٹھیک ہے، نہیں بات پوری نہیں ہوئی، اگلی بات سنو، کہانی ابھی یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ تو جیسے تیسے لوگ پہنچے، بزرگ چلے، 15 کلومیٹر انہوں نے لوگوں کو واک کرائی. اس کے بعد ہوا کیا؟ شادیوں میں بھی ایسے نہیں ہوتا، کوئی بیریئر کے اندر یا آپ کے اسٹوڈیو کے اندر شوز میں بھی نہیں ہوتا. 7:30 بجے میری عرض سن لیں، درست نہیں کیا، بحالت مجبوری، اور ہم کیا کریں؟ میری بات سنو، 7:30 بجے شیلنگ شروع کر دی. ابھی وہ سی ایم جس کو آپ نے انگیج کیا، جس کو پہلے آپ نے انگیج کیا، وہ اپنا قافلہ لے کے راستے میں ڈیلے صرف اس لیے جانا ہوا کہ واک کر کے آپ اتنی ہی ٹائم میں پہنچ سکتے ہیں جب لاکھوں کا مجمع ہو. سی ایم کا قافلہ سب سے بڑا تھا. We have heard the story of your side. میں اس میں چاہوں گی کہ حسن مرتضی صاحب کو بھی انگیج کروں. حسن مرتضی صاحب، لیکن اس میں بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں. آپ کا وہ حال کر دوں گا جو بنگلہ دیش کے ٹائم پر نہیں ہوا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں حسن مرتضی صاحب. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک جلسہ ہوتا ہے، اس کو بہت طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا. پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں ہونا، پارلیمنٹ کے باہر سے گرفتاریاں ہونا، پھر چھپانا پڑا لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو چھپنا پڑا، اندر پناہ لینی پڑی. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو جمہوریت کے لیے اٹس اے بگ کوسچن مارک. ہر آدمی کو اس کا حق ہے وہ احتجاج بھی کرے، جلسے بھی کرے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہمارے جلسے ہیں، یا اپوزیشن کے ہوں یا حکومتی ہوں، تو ایک جو اگریسو پن ہے، آپ کہہ لیں کہ دونوں اطراف سے شدید قسم کی جو لفظوں کا چناؤ، جو گفتگو ہے، وہ بڑی لمحہ فکریہ ہے. اب کل کے جو حالات تھے، اگر آپ دیکھیں کہ جلسے کی اجازت دی گئی، اور پھر پچھلے جلسے کی طرح اس جلسے میں بھی مجھے اس سے نہیں ہے، میں بطور جماعت تحریک انصاف کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نہ ہی کہتا ہوں کہ ان کو دیوار سے لگایا جائے، میں کہتا ہوں جلسے بھی کریں، حکومت ان سے وہ بھی بنائے، ان کا حق ہے، وہ پاکستانی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی غدار ہے. لیکن جو زبان استعمال کی گئی کے پی کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، وہ انتہائی تکلیف دہ تھی. اس میں صحافیوں کے ساتھ جو ہوا، اور پھر خاص کر کے خواتین صحافیوں کے لیے جو زبان استعمال کی گئی، وہ بڑی تکلیف دہ ہے. کیونکہ صحافی ہماری ہر جمہوری جدوجہد کا ہراول دستہ رہے ہیں. انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، قلعے کاٹے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، امریت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ مناسب نہیں تھا. لیکن حسن مرتضی صاحب، اسپیکر کی اجازت کے بغیر پریمیسز کے جو جسے کہتے ہیں نا کہ وائلیٹ کیا گیا.
میں عرض کرتا ہوں نا، آپ تھوڑا سا میری گفتگو اگر مجھے موقع دیں، وہ بالکل آپ کی بات درست ہے. پارلیمان میں جانا، پارلیمان کی سپرمیسی جو ہے، پارلیمان کا جو توقیر ہے، جو تکریم ہے، اس کو وائلیٹ کرنا وہ انتہائی زیادتی ہے. لیکن ہمارے دوستوں کو بھی چاہیے نا کہ جو پولیس کو وانٹیڈ لوگ ہیں وہ وہاں جائیں ہی نا. وہ کیوں وہاں جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے پولیس کو جانا پڑے؟ ٹھیک ہے. اس سے پہلے کی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو پنجاب کے اندر جس طریقے کے ساتھ پنجاب کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، پنجاب کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ میں آ رہا ہوں اور ہماری پختونوں کی روایت ہے، ہم ڈھول کے ساتھ آتے ہیں، ہم بارات کے ساتھ آتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ پورے پنجاب، یہ اسی سے میں چاہوں گی میں کھیلدہ صاحب کو بھی اس میں انوالو کروں، کیونکہ یہ واقعی کنڈیم کرنے والی بات ہے. یہ مذمت کرنی چاہیے جتنی بھی اس کی کم ہے، لیکن اگین ہم لوگوں کا کام ہے چونکہ بیلنس کر کے لے کے چلنا. کوہستانی صاحب، ہاں میں چاہوں گی کوہستانی صاحب کو بھی انوالو کر لوں. لیکن اگین اگر کوئی وانٹیڈ تھا، نہیں مرتضی صاحب آپ کمپلیٹ کریں، میں پھر انوالو کرتی ہوں کوہستانی صاحب کو. ٹھیک ہے چلیں. مجھے کوہستانی صاحب بتائیے گا، یہ پھر بھی جو پارلیمنٹ کی وقت ہے، جو پارلیمنٹ کا اقدار ہے، اور جو ہم جمہوریت میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جتنے بھی گئے گزرے اقدامات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوئے ہوں گے، کیے ہوں گے، بیرسٹر گوہر صاحب کو اٹھا لیا جائے، اور پھر ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کی پریمیسز میں بھی یہ سارا کچھ ہو، یہ تو کنڈیم کرنے والی ہے. تو گورنمنٹ کے اوپر سراسر چیز آتی ہے نا. فروا، شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں میری بہن مسرت چیمہ صاحبہ نے جو فرمایا کہ راستے روکے گئے، کنٹینر لگائے گئے اور اس نیچ تک یہ آ گئی بات. دیکھیں پہلی بات، یہ کوئی جسٹیفائی آپ نہیں کر سکتے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرامن اجتماع اور امن امان کا قانون وہ اسلام آباد میں لاگو ہو چکا ہے. دوسری بات یہ کہ ان کی انتظامیہ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، انہوں نے جو گفتگو کر کے دونوں طریقین نے وہ سارے معاملات طے کیے. اس کے بعد اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ریاست کے خلاف بات کریں گے، آپ ریاست کو للکاریں گے، آپ اداروں کو للکاریں گے، آپ جو ہے صحافی خواتین ہو یا مرد تمام صحافیوں کو ان کے خلاف بات کریں گے، آپ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے خلاف بات کریں گے. جو زبان آپ ریاست کے خلاف استعمال ہوئی ہے وہ برداشت سے باہر ہے. جو بات آپ پارلیمنٹ کی کہہ رہی ہیں، دیکھیں اس وقت ایک جمہوری حکومت ہے، اسپیکر صاحب کسٹوڈین ہیں، انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا ہے، اور سردار ایاز صادق صاحب نے بالکل آج جو اسمبلی میں پی ٹی آئی کے جو علی محمد صاحب ہیں ان کو موقع دیا، ان کی بات سنی، ہم نے بڑے تامل سے سنی. اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی اور اقدامات اٹھائے گئے ہیں. تو یہ جمہوریت میں چھپنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ پارلیمنٹ کی بے توقیری کی ہے، یہ بات مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ایم این اے کو جس طرح اٹھایا گیا تھا، آپ اگر فوٹیج نکالیں تو وہ موجود ہے. انہوں نے پوری جو اسمبلی کے دو سینئر لیڈرشپ تھی، مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کے کئی لوگ، جس طرح انہوں نے جیلوں میں بند رکھے، انتقام کا نشانہ بنایا. ہم نے نہیں یہ کیا ہے سب کچھ، ہم صرف ان کو یہ کہتے ہیں. اور وہاں پہ ایک ملک کا صوبے کا چیف منسٹر یہ کہے کہ میں 15 دنوں میں جس طرح جا کے اپنے بانی پی ٹی آئی کو چھڑاؤں گا، تو مجھے بتائیں کیا کوئی ٹیررسٹ یہی کام کر سکتا ہے نا؟ کوئی وزیر اعلیٰ صوبے کا یا پارٹی کا رہنما اس طرح کی گفتگو نہیں کر رہا. کیا نواز شریف صاحب جیل میں نہیں تھے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ؟ شہباز شریف صاحب نہیں تھے؟ زرداری صاحب نہیں تھے؟ فریال تالپور صاحبہ نہیں تھی؟ باقی ہماری سینئر لیڈرشپ ہم نے جیلوں میں نہیں تھے؟ کبھی ہم نے اس طرح کا بیان، اور 5 سال 10 سال 2 سال کئی دفعہ اس انتقام کا نشانہ بنے، کبھی ایسی نوبت نہیں آئی. تو یہ اگر آپ اس طرح کا اقدام اٹھائیں گے، یہ تو ایک لیکن سر آپ لوگ بھی تو ماضی میں اگر ٹٹ فار ٹیٹ تو ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگ بھی تو تڑی کا جواب تڑی سے دیتے ہیں نا. پرابلم یہ ہے کھیلدہ صاحب کہ اگر وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے
ان کو اجازت مل جانی چاہیے تھی. اگر وہ مینار پاکستان میں بھی جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال بنتا کہ اس سے پنجاب حکومت کو یا کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کوئی پرابلم ہونی چاہیے کہ کے پی سے کوئی اٹھ کے آئے اور پنجاب میں آ کے. ہاں رہی بات جو آپ نے بات کی علی امین گنڈا پور صاحب کے الفاظ کی, ان کے الفاظ کے چناؤ کی اور جو انہوں نے کیا ہے, میں چاہوں گی کہ وی ہیو دی ایپٹ پرسن رائٹ ناؤ, مسرت چیمہ صاحبہ. میں بھی پرسنلی یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی ان سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا آپ لوگوں نے جلسہ کیا مسرت صاحبہ, آپ نے ایک میسج بھی کنوے کیا, اور لیکن اس میسج کے اندر جو علی امین گنڈا پور صاحب نے جو زبان استعمال کی, جس طریقے سے ہینڈل کیا کراؤڈ کو, اور جو وہ انہوں نے پرووک کیا اور پھر اس کے بعد وہ اس کی کڑی چلنا شروع ہو گئی, اس کو آپ اون کرتی ہیں؟ ڈو یو تھنک ایز اے فیمیل کہ یہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھو فروا, بات اون یا ڈس اون کرنے کی نہیں ہے. میں پھر وہ کہوں گی کہ میں ایک بات بتاؤں, ابھی ہم ایک بڑے اچھے ہیلدی انوائرمنٹ میں بات کر رہے ہیں. فروا, آل آف سڈن آپ میرے اوپر فزیکل حملہ کر دیں, یا میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں ان کو آپ کا جو سٹاف ہے وہ مارنا شروع کر دیں, تو پھر کون سی تہذیب اور لڑائی میں تو پھر کہاں زبان اور یہ چیزیں یاد رہ جاتی ہے. دیکھو ادھر ہوا کیا, یہ میری بات سننے کی پلیز انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. انسانی رویے ہوتے ہیں. ایک نارمل ماحول میں ہم اور بات کرتے ہیں, جب آپ کو چھتر پڑ رہے ہوں تو پھر آپ کے منہ سے بھی گالی نکل جاتی ہے, اور انہوں نے کوئی ایک گالی بھی نہیں دی, ابیوسو لینگویج یوز نہیں ہوئی. میں کمپلیٹ کرنے دیں مجھے. نقص امن ایسا کیا ہوا تھا, ایسا کیا وہاں پہ ہو گیا تھا کہ آپ نے 7:30 بجے لاکھوں کا مجمع ہے, یہ کس کی شرارت تھی؟ اس پہ کیوں نہیں بات ہو رہی کہ شیلنگ شروع کر دی؟ وہ جو لوگ آلریڈی غم زدہ ہیں, جو آلریڈی پرووکڈ ہیں, جو آلریڈی غصے میں ہیں, اینگر میں ہیں, کیونکہ پاکستان جل رہا ہے, پچھلے 2 سال سے عوام جل رہی ہے, عوام کے اوپر انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں. مسرت صاحبہ ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ کو میرے پرسنل گرج نہیں ہے, میں صرف کلیریفائی کر رہی ہوں. ایک ٹویٹ یاد کرا دیتی ہوں, 71 کے بارے میں وہ ٹویٹ تھی, عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ہوئی بھی تھی, اور اس پہ آپ کو پتا ہے کہ ایکسپلینیشنز دینا پڑ گئی تھی کہ یہ کہاں سے چل رہا ہے. کل علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ریفرنسز دیے ہیں وہ بالکل نامعقول ریفرنسز تھے. آئی ایم سوری, لیکن اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. سن لے میری عرض سن لے نا. میں تو ایک اور بات کرنا چاہ رہی ہوں. پھر مجھے یہ بتائیں, سب سے زیادہ واویلا ڈالا گیا ہے کہ جی مریم صاحبہ کے لیے انہوں نے پنجاب میں آنے کی بات کی. علی امین صاحب پنجاب میں آئیں گے, بٹ یہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہے. پی ٹی آئی پاکستان کی اور پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. ہم نے سینکڑوں جلسے کیے ہیں, اور ہماری تاریخ ہے مینار پاکستان میں جلسے کرنے کی. اس سے ہمیں کوئی جمہوری آئینی کوئی وجہ بتا دے, کوئی ریزن بتا دیں کہ ہمارے اوپر پابندی ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک سی ایم سے بات کر رہا ہے. ہاں جینڈر کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو شاید انہیں اس لیے معیوب لگ گئی ہوگی, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اسی جماعت نے, دیکھو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے, ریحانہ ڈار کون ہے؟ ایک عورت ہے, ایک ماں ہے, وہ بھی تو عورت ہے. ان کی جس طرح سے کپڑے پھاڑے گئے, میں اپنی بات کروں, میں کس کے آگے اپنا رونا روں؟ کیا ہم عورتیں نہیں ہیں؟ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے, میرا بیٹا آہل, وہ اس ملک کا شہری ہے, اس ملک کے اچھے ٹیکس پیئر کا بیٹا ہے. ہم نے کبھی قانون نہیں توڑا. جو ہمارے پھولوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, اگلی بات سنیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ان کے ساتھ یہ کریں یا مقابلے پہ یہ ہونا چاہیے, اس کے باوجود ایسی کیا بات تھی؟ مثلا میری عرض سنیں, مریم صاحبہ جب بھی بولتی ہیں, دیکھیں وہ خان صاحب کی نجی زندگی, ویری ویری پرسنل زندگی, جو کہ میں ان کے بارے میں نہیں ابھی بات کروں گی ایز اے خاتون, وہ بہت گندا مٹیریل لے کے آتی ہیں اور بات کرتی ہیں, اور بہت دفعہ انہوں نے ان کی شادیوں پہ بات کی, ان کی بیویوں پہ بات کی, ان کے بچوں پہ بات کی. کیا یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ اچھا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں چاہوں گی ایک بریک لے لیں کیونکہ بریک بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن اگین میرا سوال یہ نہیں تھا, چاہے یہ بات مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آئے, علی امین گنڈا پور ہوں, عمران خان صاحب ہو, نواز شریف ہو, زرداری صاحب ہو, کوئی بھی ہو, ذاتیات پہ میں نے سوال نہیں کیا تھا. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ جو بلڈ انہوں نے کیا ہے اس وقت بنگلہ دیش کو لے کے, اور یہ آپ کے جرنیل ہیں, آپ اس احتساب کریں, اس سے معاملات بگڑے ہیں, آپ اسے اون کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا. ایک بریک کا بیل کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. حسن مرتضی صاحب, ویسے تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اسے کنڈیم کیا ہے, جو کچھ کل اسمبلی کے اندر اور باہر ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ سے پوچھ لوں کہ عمران خان صاحب نے تو دروازے بند کر دیے بات چیت کے اسٹیبلشمنٹ سے, جو بھی تھے معاملات حکومت کے ساتھ, تو وہ ویسے بھی بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی گنجائش موجود ہے, کیونکہ بہت بڑی سیاسی جماعت ہے اور بہت بڑی سیاسی جماعت کو وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں, تو ابھی بھی کوئی بات کرنے کے آثار ہیں یا ہو سکتے ہیں؟
نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذاکرات کی گنجائش رہ گئی ہے. اب جس حد تک ہم چلے گئے ہیں یا جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، دیکھیں ابھی کہا جا رہا تھا ہماری بہن ہے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، ہم اکٹھے پارلیمان کا حصہ بھی رہے ہیں اور بڑا ایک عزت احترام کا ان سے تعلق اور رشتہ بھی ہے، بہنوں کی طرح ہے بالکل. انہوں نے ابھی ایک بات کی کہ پھر گالی تو منہ سے نکلتی ہے. دیکھیں اگر کوئی آنسو گیس سے تانگ آ کے، کوئی شیلنگ سے تانگ آ کے گالی دیتا ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت بڑی وکٹم رہی ہے. ہماری تو لیڈر کو سڑک کے بیچ میں شہید کر دیا گیا. ہماری خواتین کو ایک سال 1.5 سال تک قلعے میں رکھا گیا جہاں پہ ان کی ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی. جیلوں میں رکھا گیا، سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ہمیں مارا گیا. میرے کوئی ہزاروں کی تعداد میں کارکن بھائی شہید ہوئے. ہماری قیادت کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. پھر یہ سوچا جائے کہ ہم ہر آدمی کو گالی دے سکتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. وہ اس کو انہیں کنڈیم کرنا چاہیے. وہ ایک سیاسی کارکن ہے، وہ انہیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. جو زبان استعمال کی علی امین گنڈا پور صاحب نے، وہ زبان نہ انہیں کسی نے ڈنڈا مارا نہ لاٹھی ماری. پولیس کے حصار میں وہ جلسے میں آئے اور وہ سب سے زیادہ گالیاں تو وہ دے کے گئے ہیں. انہوں نے پنجاب کو گالی دی نا میں سیرا باندھ کے آؤں گا. آئے نا، کیوں نہیں آتے؟ اب کہا جو ہے پختون تو اپنی زبان پہ کھڑے رہتے ہیں، اب انہیں آنا چاہیے. دیکھیں یہ اگر رویے رہے تو یہ ڈائیلاگ کا اور مذاکرات کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے. کس سے مذاکرات کرنے ہیں؟ مذاکرات تو ہوتے ہیں جب آپ کی سیاسی لڑائی ہو رہی ہو، جب آپ کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہو، جب آپ لفظوں کا چناؤ کرتے ہوئے خواتین کا احترام نہ کریں، جب آپ لفظوں کا چناؤ کرتے ہوئے اپنی روایات کا احترام نہ کریں، تو پھر مذاکرات کس چیز کے؟ کوئی مذاکرات کی میرا نہیں خیال. میں ایک سیاسی کارکن ہوں، کبھی مایوس نہیں ہوتا مذاکرات سے. ڈائیلاگ پہ یقین رکھنے والی جماعت سے تعلق ہے. لیکن میں بھی حیران ہوں کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنے ہیں جو نہ صحافیوں کو چھوڑتے ہیں، نہ عدلیہ کو معافی دیتے ہیں، نہ افواج پاکستان کو معاف کرتے ہیں، نہ عوام کو معاف کرتے ہیں، ان کے ساتھ کس قسم کے ڈائیلاگ؟ اچھا یہ عدلیہ کا آپ نے ذکر کیا ہے. حسن مرزا صاحب اجازت دیجیے گا، ایک چیز جو ہے وہ سنوانی ہے آپ لوگوں کو، اجازت دیجیے گا. میں چاہوں گی کہ وہ جو پینل پلیز اسے پلے کیجیے گا، پھر تھوڑا سا گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی غائب رہے ہیں تو وہ کہاں رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. ذرا پلے کیجیے گا. اسلام آباد مجسٹریٹ کے لیے پیغام ہے کہ یہ شروع کریں، یہ کام نہ کریں. یہ انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے پیغام دیا ہے. پیغام سمجھ آ گیا ہوگا مہمانوں کو بھی، لیکن کھیل داس کوستانی صاحب اس پہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کر لیجئے گا، کیونکہ اس طرح کے رویوں کو ترک کرنے کی ہم بات کرتے ہیں آن دا میڈیا ایز ویل. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کہاں غائب رہے ہیں؟ کوئی انفارمیشن ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ فیصل واؤڈر صاحب نے تو بتایا کہ وہ کہیں پیٹس شیٹس کھا رہے تھے جیمر میں، کوئی چائے شائے پی رہے تھے. گورنمنٹ کو تو پتہ چل جاتا ہے، جلسہ منسوخی کا بھی پتہ تھا گورنمنٹ کو، تو یہ آپ کو کوئی انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میرے پاس تو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ تھے. وہ اس کو خود آ کے بتانا چاہیے. جو ٹکر کے لوگ ہیں، جس طرح وہ دعوے کر رہے تھے کہ میں 15 دن میں جا کے جو جیل سے نکالوں گا اپنے بانی کو اور پنجاب میں جاؤں گا، تو ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ آ کر دکھائیں پنجاب میں. اگر آپ پنجاب میں دہشت گردی کرنے آئیں گے، انتشار کرنے آئیں گے، فساد پھیلانے آئیں گے تو ہم آپ کو روکیں گے. اگر آپ پنجاب کے خوبصورت لاہور کو گھومنے آئیں گے، سیر و تفریح کریں گے تو ہم آپ کو ویلکم بھی کریں گے. یہ ہماری روایت بھی ہے. تو یہ جو ٹکر کے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی کے لیے جان دے دیں گے، ہم اس طرح ہی کر لیں گے. تو آج ہم اسمبلی میں ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کے ایم این اے کہاں چلے گئے. نہ آج کوئی گرفتاری ہو رہی تھی، اسپیکر صاحب نے نوٹس لے لیا تھا تو وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. نہیں، لیکن جو کل کیا ہے پارلیمنٹ میں، وہ اس کے علاوہ بھی کچھ آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کہ ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ. کیا بات کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں جو کل مطلوب لوگ تھے ان کو پولیس نے اریسٹ کیا ہے.
جو میں نے بات آپ کو کی، جس طرح پارلیمنٹ کے اندر سے جو گرفتاریاں ہوئی اس کا اسپیکر صاحب نے نوٹس لیا. ہم پارلیمنٹ کی روایت کا امین ہیں، ہم پارلیمنٹ کی تقدس چاہتے ہیں، ہم ایوان کا تقدس چاہتے ہیں. اسی لیے ہمارے اسپیکر ایاز صادق صاحب کا بھی رویہ دیکھ لیں، آپ ایک کٹ پتلی جو تھا اسد کیسر اس کا رویہ بھی دیکھ لیں. میں بار بار وہ کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ چیف منسٹر صاحب کیا کہتا ہے؟ چیف منسٹر صاحب کو چاہیے جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے ان دہشت گردوں سے جا کے KPK میں لڑے، نہ کہ جو دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں آپ ان سے لڑائی کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف بات چیت کر رہے ہیں، آپ ان کو للکار رہے ہیں. بانی PTI نہیں تو پاکستان نہیں. تو یہ رویہ جو ہے یہ ان کو کہاں، اور دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اگر بانی PTI خود چاہتا ہے، جس نے آج شاباش دیا گنڈاپور کو کہ یہ پاکستان کے عوام کی اس نے ترجمانی کی ہے، تو مقصد یہ ایک پلانٹیڈ تھا، یہ کروایا گیا. اور کیونکہ پہلے بھی اس پہ تحفظات تھے کہ یہ اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو مشکوک بھی سمجھتا ہے. وہ تو ہو گیا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں مینار پاکستان پہ آپ لوگ اجازت دیں گے جلسے کی پاکستان تحریک انصاف کو؟ ہم کسی بھی صورت میں انتشار اور فساد کو مینار پاکستان ہو یا جس طرح ہم نے ان کو، یہ تو ان کا بنیادی حق ہے، جمہوری حق ہے. دیکھیں ان کا جو ریکارڈ ماضی کا رہا ہے 2014 سے لے کر کس طرح انہوں نے دعویٰ اسلام آباد میں لایا تھا 22 میں 25 مئی کو، جس طرح اسلام آباد پہ آ کے انہوں نے حملہ کیا. اور کل جو انہوں نے اس جلسے میں جو کچھ کیا ہے، کیا اس کے بعد یہ رہ جاتا ہے کہ ان کو اجازت دی جائے؟ تو یہ پنجاب حکومت کو فیصلہ کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں ایسے ٹیررسٹ، ایسے فاشسٹ لوگوں کو کسی بھی صورت میں ایک موقع فراہم کیا جائے جو دوبارہ 9 مئی کریں، جو اس ملک میں فساد چاہتے ہیں. ہم ان کو یہ اس طرح کی ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے ان جیسے لوگوں کو، کیونکہ ان کا ماضی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اجازت نہیں دے رہے، لیکن سر ماضی میں پھر دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب حکومت کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ورکر کا اس طرح کے لوگوں کو، ان لوگوں کو اس طرح کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے ریپرزنٹیٹیو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب گھنٹوں غائب رہتے ہیں، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، اور پھر خبریں بھی بہت قسم کی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ آ جاتے ہیں. وہ واقعی پیٹس چائے ہی کھانے پینے گئے تھے؟ دیکھیں یہ کتنا افسوسناک ہے کہ پارلیمان کے اوپر حملہ ہوا، اور اس کو پارلیمنٹری لاجز کے اندر جو کچھ انہوں نے، مولانا صاحب کے اس وقت کوئی ملازمین بھی تھے اور کچھ جو پارلیمان کا حصہ نہیں تھے، جب ان کو اٹھایا گیا، ایک تو اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں میرے دونوں بھائی بڑی معذرت کے ساتھ، یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ پارلیمان کے اندر لائٹس آف کر کے ایسے جیسے کہ کوئی سچ میں کوئی دہشت گرد گھس گئے ہوں، کوئی اس طرح کوآپریشن کیا جانا، اور لائٹیں بند کر کے تو جس طرح سے اندر گاڑیاں اور ڈالاز کے تھرو جس طرح سے ریڈ کی گئی، یہ انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک ہے. تھوڑی سی اس کی بھی مذمت کر لے کہ جی وانٹیڈ. اب وانٹیڈ تو بھائی ہم ہر وقت ہی ہیں، اتنی انلیمیٹڈ FIRs ہیں جس میں جس کا مرضی نام ڈال دیتے ہیں، تو وہ تو ہم ان کے لیے ہر وقت ہے. اب جلسہ کرنا کوئی گناہ ہے؟ خدا کا نام لے، 7:30 بجے تک جلسہ چلا گیا، چلو جی ساری قیادت، سارے MNA سب دھر لیے جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا. دوسری جہاں تک رہ گی بات، دیکھیں پھر میں اپنے بھائی دونوں ہی پولیٹیکل پروسیس کے تحت اوپر آئے ہیں، اور ایک بڑی ان کی لمبی سٹرگل ہے، جمہوریت کے لیے بڑی جد و جہد ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. ہم تو PMLN کو ویلکم کریں گے، 100 بسم اللہ کریں گے، KPK میں جلسہ کریں، آ کے اناؤنس کریں اور ہمیں چیلنج کریں کہ جتنا PTI کرے گی، یہ کوئی پختونخوا کا جلسہ نہیں ہونا. یاد رکھیں پنجاب نے، ہم نے جلسہ کرنا ہے. جتنا یہ کریں گے فروا، ان کا چیلنج یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے بڑا، اور ہم نے سنا تھا کہ مریم صاحبہ کراؤڈ پولر ہے، یہ اس سے بڑا جلسہ کر کے دکھائیں. اب تو بڑے میاں صاحب خود بھی ادھر ہیں، مری ہیں تو مری سے تھوڑا سا پشاور اٹھ کے چلے جائیں، جلسہ کریں. یہ کیسے ہمیں جلسہ کرنے سے روک سکتے ہیں؟ مجھے افسوس ہوا ہے کہ جی جلسہ مینار پاکستان میں ہوگا تو جی 9 مئی ہو جائے گا. اچھا ایک بات میں کمپلیٹ کر لوں، میں اسی طرف آ رہی ہوں. دیکھیں جلسہ کرنا ہمارا جمہوری حق ہے، اور اس طرح سے چیلنج نہ کریں. یہ آپ 25 کروڑ عوام کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم تو کنٹینر پہ اوپر پورے آ جاتے ہیں. عوام ہے. دیکھیں یہ بھی ایک پاکستان کی جو جمہوریت ہے، اس کے جو ایک ڈارک جو چیپٹرز ہیں، ان میں سے ون آف لائک ایک صوبے کا
جو غیر معینہ مدت کے لیے ایک صوبے کا CM ان کا غائب ہو جانا اور پھر اس طرح سے، اور پھر جو اس سے بھی میں غائب ہونا، کوئی وہ تو غائب نہیں ہوئے تھے، چلے ایک میں دوسری سائیڈ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن کیا ادارے کے نام پہ جن لوگوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی، جو کچھ راوی ہیں یا کچھ جنہوں نے ٹویٹس کیے کہ ایک صوبے کا الیکٹڈ CM، جو کہ ایسا تو نہیں ہوا، CM صاحب کو تو واقعی میٹنگ کے لیے گئے تھے، پارٹی ہماری تو کہہ رہی ہے میٹنگ ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کیوں کچھ صحافیوں نے جن کو آپ لوگ صحافی مانتے ہیں، مجھے کمپلیٹ کرنے دو، قلت ہے، میں حسن نہیں انہوں نے کیوں یہ کہا کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا کہ غائب ہوئے، غائب ان کو ہم صحافی نہیں مانتے، جو غلط خبریں پھیلاتے ہیں، جو افواہیں پھیلاتے ہیں، سن لو نا ایک فکرہ لے لو۔ جی مجھے اس لیے سمجھ نہیں آیا نا، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کی تردید بھی نہیں کی، تصدیق بھی نہیں کی، آپ نے اس چیز کو بتایا ہی نہیں، ایکسپلین ہی نہیں کیا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کی تردید اور تصدیق، دیکھیں وہ جہاں کہیں بھی گئے تھے، یہ جو ان کے ٹاؤٹ صحافی ہیں ان سے پوچھے انہوں نے یہ غلط خبریں کیوں پھیلائی، وہ میٹنگ کرنے ہماری طرف سے تو آ گیا بیان کہ ان کو بلایا گیا تھا۔ ایک سیکنڈ، آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ بتا رہے تھے، یہ ٹکرز چل رہے تھے، بیرسٹر سیف کا بیان سامنے ہے، لیکن حسن مرتضیٰ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ان مین وائل بہت کچھ ہوا ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب، CM صاحب نہیں تھے، پیچھے سے پوری کاروائی ہوئی، اسی کاروائی پہ آج ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پلیز سر، ون لائنر۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اب بھی ہماری بہن جو ہے وہ پارلیمان پہ چڑھائی کی کون مذمت نہیں کر رہا؟ پارلیمان کی ہم سے زیادہ تکریم اور عزت کون چاہتا ہوگا؟ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کی جدوجہد ہے، اس تو پھر ان کو جلسہ کرنے دیں، اگلا بھی کرنے دیں سر، آپ نون لیگ سے بات کریں، بولیں جہاں کہتے ہیں۔ سن لینا، ہم پارلیمان جمہوریت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے سٹیج پہ گالیاں دی ہیں، انہوں نے صحافیوں کو ننگا کرنے کی بات کی اور خواتین صحافیوں کو وہ ننگی گالیاں دے رہے ہیں، میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں، ان کو شیلٹر دے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ کھیلداز کوستانی صاحب، آپ کا بھی، حسن مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ، مسرت صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پرابلم یہ ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، وہ والا معاملہ ہو گیا ہے اس وقت ہماری سیاست میں کہ کچھ ہم نے بھی اپنی جان پہ ظلم کر دیا، ہمیں بھی سانو بھی برندہ شوق سی، تو یہ ہی علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا ہے، جو جلسے میں خطاب کر کے کیا، اور اس کے کانسیکوینسز اس پہ زیادہ سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا جو کل پارلیمنٹ میں ہوا ہے، اس کی میرا خیال سے نون لیگ کو وضاحت دینی چاہیے کیونکہ گورن کر رہی ہے اس وقت، حکومت میں ہے۔ بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو عوام کو ایک بہت بڑے ریلیف کی بات کی جا رہی تھی پنجاب حکومت کی طرف سے، وہ ریلیف کہاں تک پہنچا آپ کے بجلی کے بلوں میں، اس پہ ذرا تھوڑا سا پردہ اٹھاتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پنجاب کی لوگوں کے لیے اناؤنس کیا گیا تھا کہ 14 روپے سبسڈی دی جائے گی بجلی کے بلوں میں، لیکن اس کہانی میں ایک ٹوسٹ آ گیا ہے۔ وہ ٹوسٹ کیا ہے؟ ہمارے نمائندے زہیب کاظمی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، انہیں سے جانتے ہیں۔ زہیب، بڑے زور سے ایک ریلیف کی بات کی جا رہی تھی، میاں نواز شریف صاحب نے اپنی دختر کے ہمراہ وہ اناؤنسمنٹ کی تھی، پھر ہم نے اس پہ ڈسکس بھی کیا تھا جو 50 ارب روپے وفاق سے لیے جا رہے تھے، لیکن وہ معاملہ سنا ہے کچھ کھٹائی میں پڑ گیا، یہ ہوا کیا ہے؟ ٹوسٹ کیا ہے؟ جی بالکل، جیسا ہم نے پہلے بھی اس کا باقاعدہ ایک ڈیٹیل میں جو ہے تفصیلات بتائی تھی کہ 50 ارب روپے جو ہیں وہ وفاق دے رہا تھا، اور وہ 50 ارب روپے جو ہیں وہ پنجاب سمیت اسلام آباد کے جو 5 ڈسٹریبیوٹرز ہیں، لیسکو، پیپکو، جن میں گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، ملتان اور اسلام آباد شامل ہے، ان کے تقریباً 35 لاکھ کے قریب جو ہے 16,000 کے قریب جو صارفین ہیں جو 200 یونٹس جو کم سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کو 50 ارب روپے جو وفاق سے تھے ان سے سبسڈی ملنی تھی، اور اس کے بعد جو سبسڈی ملنی تھی ان 5 ڈسٹریبیوٹرز میں 2 ماہ کی، وہ تھی 201 سے 500 یونٹس والوں کو۔ لیکن اب آج یہ سے تقریباً گزشتہ 2 دن پہلے ایک خط لکھا جاتا ہے پی آئی ڈی سی کی جانب سے پنجاب حکومت کو کہ جی ہم معذرت خواہ ہیں کہ جو آپ نے ریلیف کے لیے ہمیں آرڈر دیے ہیں، 1 ماہ کا ریلیف ابھی تک عوام کو ملا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ ابھی تک عوام کو 1 ماہ کا ریلیف، لیکن وہ بھی کن پیسوں سے ملا وہ بھی دوسرے یہ ایک الگ ابھی تھوڑی دیر بتاتا ہوں، لیکن ابھی تک جو 46 ارب روپے سے ریلیف مل رہا تھا، 96 وہ اور 50 ملا کے، اس میں سے 1 ماہ کا ریلیف ابھی تک عوام تک پہنچا ہے، جس میں ابھی اس دفعہ گورنمنٹ نے 10 دن مزید ڈیلے کیے جو آپ کے پیمنٹ ہے جو جمع کروانے کے بل کی، تو اس میں سے اب تک جو ہے
1 माह के बाद एक कंपनी ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेटर लिख दिया और तस्दीक कर दी कि हम नहीं दे सकते रिलीफ, उन्होंने इनकार कर दिया। अब इस्लामाबाद वालों को मजीद रिलीफ नहीं मिलेगा, मिल सकता। ठीक है, आइस्को को रिलीफ खत्म हो गया। अब 4 कंपनियां बाकी रहती हैं और वो जो 4 कंपनियां उनके आज भी सारा दिन मीटिंग चलती रही, अब फिर कल मीटिंग होगी, अभी तक ये नतीजे पे नहीं वो पहुंच सके कि हम रिलीफ दे पाएंगे। हमने ये लास्ट प्रोग्राम में भी आपके साथ गुफ्तगू की थी इसी टॉपिक पे, तो डिस्कस किया था कि IMF का इस पे क्या रिएक्शन होगा। तो ये तो बड़ी अंडरस्टूड बात थी, इसको पहले ही डिस्कस करने से पहले, अनाउंसमेंट करने से पहले। देखिए IMF का जो नया प्रोग्राम है वो तकरीबन 37 माह का प्रोग्राम है, जिसमें $7 अरब जो है वो आने कोशिश की जा रही है, तारीख वो भी शेड्यूल में नहीं आया, वो भी शेड्यूल नहीं किया गया, कोशिश की जा रही है कि सितंबर तक लिया जाए। लेकिन उनकी शरायत में ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी जा चुकी है कि आपके जो सूबे हैं किसी भी किस्म का जो रिलीफ पैकेज है या जो सब्सिडीज दी जा रही हैं वो नहीं देंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो CM साहिबा हैं उनकी एक पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी, ये क्या था, ये इसको क्या कहेंगे? देखिए मैं तो इसको बोलूँगा, सिर्फ इसको नहीं, अगर पॉइंट स्कोरिंग की बात की जाए तो जब वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं उन्होंने हलफ लिया था तो उन्होंने अपनी तकारीर में इसके अलावा भी कई जो पैकेजेस हैं, कई रिलीफ फंड जो हैं, जिनमें किसान कार्ड भी आता है, बच्चों का दूध भी आता है, स्कूलों की रिवैम्पिंग भी आती है, अस्पतालों की रिवैम्पिंग भी आती है, और उसमें जो खास तौर पर जो किसान कार्ड का भी अभी उन्होंने जो है वो लॉन्च किया। 40,000 किसानों को जो है वो दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने देखिए ज़ोहिब, उन्होंने मंसूबे तो ये बताएं कि जो 5 साल में अपना घर अपना छत भी है, 6 महीने में कर लिया है। लेकिन अनदर क्वेश्चन, ये जो सोलर पे शिफ्ट करने की बात कर रहे थे, तो यहाँ तो पैसे निकल नहीं पा रहे। देखिए जी, अभी तो आवाम को मुफ्त सोलर 96 अरब की जो ये सब्सिडी थी वो देना इनके लिए मुमकिन नहीं हुआ। दबाव है IMF का, जाहिर बात है IMF का दबाव है, और उन्होंने वो सब्सिडी जो है वो हाथ खींच लिया। एक कंपनी ने लिया, बाकी भी लेंगे, सब्सिडी नहीं दे सकेंगे क्योंकि आप लिख चुके हैं, मुआहदा कर चुके हैं IMF के साथ। उसके बाद बात आती है इन्होंने दूसरी स्कीम जो एनर्जी की दी है वो है सोलर पैनल की, वो इससे बड़ा मंसूबा है, वो इससे बड़ा मंसूबा है कि घर घर सोलर लगेगा। हाँ जी, वो इससे ज़्यादा बड़ा मंसूबा है। अब उसमें इन्होंने कहा था कि जी ये 200 यूनिट्स तक वालों को फ्री सोलर पैनल फ्राहम करेंगे। अब उनके अगर मुकम्मल उनकी जो तादाद है पंजाब में और इस्लामाबाद को मिला के 5 जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनके पास तकरीबन 70 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 71 लाख बनती है, 70 लाख और कुछ जो है हज़ार। तो उन लोगों को ये कैसे जो है 35 लाख लोगों को ये सोलर पैनल फ्री दें, किस बजट में से निकाल के? कहाँ से देंगे? अभी तक भी जो बजट लगा है, आज भी जो है वो ज़िला पंजाब जो है वो पार्लिमानी सेक्रेटरीज के साथ भी बैठी, वज़रा भी मौजूद थे, सेक्रेटरीज भी मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद है। अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया, जो पैसे खर्च कर दिए हैं अब वो कहाँ से पूरे करेंगे? अब पूरे कहाँ से करेंगे? आपके पंजाब के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अद्वियात जो है उनको पूरी करना मुश्किल हुआ है। स्कूल के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं जो पंजाब के, उनको एक तरफ प्राइवेटाइज करने की बातें की जा रही हैं, बच्चों को दूध फ्राहम करने की बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूल्स के 50% जो बिल्स हैं, जिनमें बिजली के बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स अदा नहीं किए, उनको फंड जारी नहीं किए, और साथ कल भी एहतजाज है प्राइवेट जो इनको प्राइवेट किया जा रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि एक तरफ अस्पतालों के अंदर जो सरकारी अस्पतालों में अद्वियात जो बेसिक 165 अद्वियात हैं जो मुहैया ही नहीं की गई, 165 अद्वियात हैं। और मैं न सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर के अलावा जो दीगर नज़दीक है, हमारे शेखुपुरा है, उकाड़ा है, हमारा हॉस्पिटल का विजिट किया, हमने प्रोग्राम भी किया, नाज़रीन ने देखा भी है, उसमें तकरीबन जो है 75 मेडिसिन अवेलेबल हैं। अच्छा, यानी आउट ऑफ 160 75 मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन बाकी की मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक उस पर कोई डिजाइन ही नहीं की। जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको वाइल चाहिए होती है ऑपरेशन, वो जो है ब्लड टेस्ट के लिए, आपको ब्लड बैग चाहिए होते हैं, आपको ग्रेनुला एक इमरजेंसी में जो है वो एक छोटी सी चीज़ है, बट वो तक जो है वो मैसर नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि ये कहाँ से पैसे निकालेंगे अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सके। अच्छा, एक और तीसरी चीज़ है, वो ये है कि मरीम नवाज साहिबा ने, चले ये तो बिजली का तो मैं बता दूं आपको, जैसे ज़ोहिब बता रहे हैं कि मंसूबा जो है वो तो खटाई में पड़ गया, सब्सिडी तो पता नहीं अब क्या बनेगा उसका। लेकिन जो सफाई का इंतजामात, सड़कें साफ, पानी लगेगा, वो हम देखते भी थे वैसे एक टाइम पे शहबाज शरीफ साहब के दौर में। जी बिल्कुल, पानी वाली गाड़ी आती थी, बहुत से मंसूबे ऐसे हैं। देखें यहाँ पे तो शर्मिंदगी फील होती है कि ऐलानात पे ऐलानात हैं, और जो इफ्तिताह है को समझ नहीं आ रही है गवर्नेंस की, या उनको मशवरे कोई और दे रहा है, क्या चल क्या रहा है? जी देखिए, मेरे ख्याल से तो जो हमने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं बीट करता हूँ और ये मेरी पर्सनल जो है राय है, कि जो उनके गिर्द लोग हैं जो उनको बता रहे हैं ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। मरीम नवाज साहिबा की जानब से ऐलान किया गया था, खासतौर पंजाब की आपने बात की कि जी तमाम लाहौर की सड़कें और बड़े शहरों की सड़कें जो धोई जाएंगी, सुबह 5 बजे ऑर्डर दिए गए, धुली भी 2 दिन। अच्छा, धुली 2 दिन। अब सिर्फ उस जगह पे धुली जाती है जहाँ पे उनको पता हो कि कोई मिनिस्टर या प्रोटोकॉल गुजरना, अदरवाइज सड़कें नहीं धुलती। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब मरीम नवाज ने
جو ہے وہ ہمارا حکومت پنجاب کی جانب سے ایک کسان کارڈ بھی کا اجرا کیا گیا، بالکل، جس میں کہا گیا کہ 40,000 جو کسان ہیں ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ قرضے دیے جائیں گے، اور اس قرضے کی جو انہوں نے رکھی ہے کہ جی آپ کو حکومت جو ہے وہ اس کا سود کے بغیر سود سے پاک قرضہ دے گی، اور وہ قرضے کی جو انہوں نے پیسے رکھے ہیں وہ 1.5 لاکھ روپیہ، اور اس کی شرط جو انہوں نے رکھی ہے، انہوں نے کہا جی کسان کے پاس 5 جانور ہونا ضروری ہے۔ وہ اس کی مالیت بھی کوئی طے اب جو 5 جانور ہیں نا، جو لوگوں نے گاؤں میں جانور رکھے ہوئے ہیں، جو ہمارے جنوبی پنجاب وغیرہ آپ وزٹ کریں تو ایک جانور کی قیمت، اچھے جانور کی قیمت 4-4.5 لاکھ روپے اور نارمل کی قیمت 2.5 سے 3 لاکھ روپے۔ اب جس کسان کے پاس ہے، جس بندے کے پاس 15-20 لاکھ کے جانور ہیں، وہ 1.5 لاکھ روپے 6 ماہ کے لیے قرضہ اتنی تک 2 کے لیے کیوں لے گا؟ اچھا، میں کل ملا کے آپ سے سارے سوالات میں ایک سوال کرتی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ابھی تک کیا ڈیلیور کر پائی ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو تمام منصوبوں کے افتتاح ہوئے ہیں، خالی افتتاح ہوئے ہیں، فیتے کٹے ہیں؟ صرف فیتے کٹے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک صرف فیتے کٹے ہیں۔ جب تک دیکھیں ابھی اپنا گھر جو ہے اسکیم ہے اس کا بھی فیتا کٹ گیا، کسان کارڈ ہے اس کا فیتا کٹ گیا، دودھ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں جا کے بچوں کو پلا دیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کہ دودھ آپ کو ملے گا، ان کو لوگوں کو بے شک ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، اس کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری سائڈ پہ پرائمری اسکول کے جو بلز ہیں یوٹیلیٹیز وہ ادا نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ دودھ کا افتتاح ہو گیا، کسان کارڈ کا ہو گیا، اپنا گھر اسکیم کا ہو گیا، اس کے بعد جو ہے آج جو آپ کے سرکاری سکولز ہیں اس کو بھی پرائیویٹ، اور اس میں بڑی چیز یہ ہے، تھینک یو سو مچ زہیب، کیونکہ ہم نے یہ فالو اپ کیا ہے اسٹوری کا، اور ہم پہلے بھی زہیب کاظمی کے ساتھ یہ آلریڈی اسٹوری ڈسکس کر چکے تھے کہ جو پنجاب گورنمنٹ اناؤنس کر چکی ہے بجلی کے بلوں میں ریلیف 14 روپے کا 2 مہینوں کے لیے، یہ کیسے پورا کیا جائے گا، تب بھی ہمارے نمائندے زہیب نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ IMF کی تلوار لٹک رہی ہے، یہ پاسبلٹی نہیں ہے، اور آج بھی آپ کو یہ بتا دوں یہ اچھی خبر نہیں ہے، بری خبر ہے، کان یہاں سے پکڑے یا وہاں سے پکڑے، یہ ریلیف آپ کو نہیں ملنے والا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔